الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں اہل ایمان اہل جنت کا تذکرہ ہوا، جس میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اخروی کامیابی پانے کے لیے قرآن کریم نے 2 شرطوں کو ذکر کیا کہ آخرت کی نجات اور بخشش، آخرت کے انعامات حاصل کرنے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں. ان میں پہلی شرط الایمان، پہلی شرط ہے جنت کے داخلے کی ایمان خالص، اور دوسری چیز ہے اعمال صالحہ. آخرت کی نجات کو اللہ نے ان 2 چیزوں پر موقوف کر دیا. اگر دنیا کی زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں شرطوں کو پورا کیا تو آخرت کے متعلق اس کا اعلان اور وعدہ ہے کہ لا نضیع، ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے، اس کی مزدوری اور بدلہ ضائع نہیں ہوگا، وہ یقیناً مل کر رہے گا. اعمال کے لیے قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال کیے آیت میں، ایک الصالحات، اعمال صالحہ، دوسرا اجر من احسن عملا، احسن عمل، صالح عمل. ان دونوں سے مقصود اور نتیجہ ایک ہی ہے. کل کے سبق میں بحث کر چکا ہوں کہ 3 بنیادیں ضروری ہیں. ایمان، عقیدہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہو، ایمان عقیدہ خالص اور ستھرا ہو،
दूसरा वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उसवा हसना और शरीयत के ऐन मुताबिक हो। और तीसरा इखलास, सिद्क़ नियत, कि उस अमल से मकसूद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, अजर की तलब हो। तो ये आमाल सालिहा भी बनते हैं, अहसन व आमाला भी यही है। तो इनके लिए आखिरत की कामयाबी और इनामात को जिक्र किया। देखो जी, इन्नल्लज़ीना आमनू, करो माना, बेशक वो लोग आमनू जो ईमान ले आए, वामिलू और अमल करते हैं, अस्सालिहात और अमल किए सालिह सुथरे अमल। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना ला नुज़ीउ, बेशक हम नहीं ज़ाय करेंगे, अजरा, अजर मजदूरी बदला, मन अहसना अमला, उसका जो अमल करता है, अहसन बहुत खूबसूरत, अकीदा भी खूबसूरत, इत्तिबाए पैगंबर भी खूबसूरत और नियत भी खूबसूरत। ये तीन हुस्न मिलते हैं तो उनसे किया जाने वाला अमल, वो अमल भी बनता है अजरा मन अहसना अमला। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका, यही वो खुशनसीब लोग हैं जिनका ईमान भी खालिस, अमल भी खालिस, अकीदा भी सोहना ते अमल भी बहुत सोहना। उलाइका, यही वो लोग हैं, लहुम के वास्ते है उनके, जन्नात बागात, जन्नात बागात, आदनिन हमेशगी वाले, आदन हमेशगी वाले, जो हमेशा सदा बहार रहेंगे। सुबहान अल्लाह। कभी उन बागात पे जवाल नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, नकारा नहीं होंगे। दुनिया के बागात पे जवाल आता है, इनकी मखसूस उम्र होती है, जब वो उतना अरसा गुजर जाए तो फिर खुश्क हो जाते हैं, उन्हें कोई ना कोई कीड़ा लग जाता है और वो पौधे खराब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, उम्र होती है एक पौधे की भी, तब तक वो कार आमद और फल देता रहता है जब तक वो अपने उस दायरे कार में है। जब उम्र तजावुज करती है तो वो नकारा होना शुरू हो जाता है। ये कभी सैर करो सरगोदा के एरिया की, हमारे इलाका की बागात को देखो तो वो पौधे पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको काट दिया जाता है, फिर नए पौधे लगाए जाते हैं, नया बाग लगाया जाता है। फरमाया जन्नत के बागात ऐसे नहीं होंगे, आदनिन हमेशगी वाले। और दूसरा, दुनिया के जो बागात हैं ये मौसमों के तहत हैं, मौसमों के ताबे होते हैं। जो गर्मियों के मौसम में फल देने वाले हैं वो सर्दियों में फल नहीं देते, जो सर्दियों में देने वाले हैं उन पर गर्मियों में फल कोई नहीं होता। फरमाया जन्नत के बागात किसी मौसम के ताबे नहीं होंगे, आदनिन सदा बहार, हमेशा फलदार रहेंगे। एक तीसरा फर्क भी है, तीसरा फर्क यह है कि बाग हर साल अपने मौसम में पूरा फल नहीं दिया करता। एक साल अच्छा फल होता है, पूरा फल लगता है, दूसरा साल कमजोर होता है। यह भी एक फितरत और कुदरत का नमूना देखने में मिला है। हर साल पूरा फल बाग नहीं दिया करते, एक साल अच्छा होता है, अगला साल कमजोर होता है, फिर अगला साल अच्छा, अगला साल कमजोर। फल लगता तो है लेकिन उस लेवल का फल नहीं होता, कम लगता है। तो फरमाया जन्नत के जो बागात हैं वो आदनिन, वो इन कमजोरियों से पाक होंगे, दुनिया वाले बागात से इन कमजोरियों से पाक है। उलाइका लहुम,
یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ واسطے ان کے ہیں جنات، باغات۔ جنت کی جمع ہے جنات، ایک نہیں کئی باغات، ایک قسم کے نہیں کئی قسموں کے باغات، ایک پھل کے نہیں کئی پھلوں کے باغات۔ عدن کرو مانا ہمیشگی والے، جن پہ زوال بھی نہیں، موسم کے تابع بھی نہیں، اور ہر وقت پورا پورا پھل دینے والے، ان میں کبھی کمی کمزوری بھی نہیں۔ تجری جاری ہیں من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، پینے کی مشروبات کی وہ نہریں جاری ہیں۔ اللہ نے لہم جنات عدن کے اندر کھانے کی نعمتوں کا ذکر کیا، معقولات، اور تجری من تحتہم الانہار، پینے کی نعمتوں کا ذکر کیا، مشروبات، کھانے کی نعمتیں اور پینے کی نعمتیں۔ تو باغات کے نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے درمیان خلاؤں میں فرمایا جاری ہوں گی الانہار، ایک نہیں کئی نہریں، ایک نہیں کئی نہریں۔ ذرا دیکھو 26واں پارہ، یہاں پہ نشانی سبق پہ، سورہ محمد 26واں پارہ، صفحہ نمبر 810، صفحہ 810، آیت نمبر 15، صفحے کے آخر سے تیسری سطر، صفحہ 810 صفحے کے آخر سے تیسری سطر۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثل ایک لفظ ہوتا ہے مثل، ایک ہے مثل۔ مثل تشبیہ کے لیے آتا ہے، مثل حال بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں۔ پہلے پارہ کے آخر میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہاں کیا ہے؟ بِمِثْلِ مَا، مثل یہ تشبیہ کے لیے کہ وہ تب ایماندار ہوں گے کہ صحابہ تمہاری مثل، تمہاری طرح، تمہاری مانند وہ ایمان لائیں، تب فقط اہتدوا، تو وہ تشبیہ کے لیے ہے۔ اور مثل صاف زبر یہ حال کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تعارف کروانے کے لیے آتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ مثل، مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثال حال اس جنت کا، التی وہ جنت، وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا تقوی والوں سے۔ جس کا وعدہ کس سے ہوا؟ تقوی۔ تقوی کا معنی نفل بہتے پڑھنا، تسبیح رولنا، عمل عبادت بہتی کرنا، یہ تقوی کا معنی نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہم اجمیوں نے شریعت کی اکثر اصطلاحوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ فلانا بڑا متقی ہے، کیوں؟ نفل بڑے پڑھتا ہے۔ فلانا بڑا متقی ہے، سخاوت بہت کرتا ہے۔ فلانا بڑا متقی تقوی والا ہے، کیوں؟ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر اللہ کا ورد وظیفہ بہت کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ تقوی کا معنی نہیں ہے۔ تقوی کا فارسی میں معنی ہے پرہیز، ہماری بولی میں بچ جانا، باز آ جانا، رک جانا، نہ کرنا، ایک ہی معنی ہے ان لفظوں کا۔ تقوی کا معنی پرہیز کرنا، بچ جانا، باز آ جانا۔ کیا مطلب سمجھے ہو؟ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ تقوی کچھ کرنے کا نام ہے ہی نہیں، نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نہیں کرنا اور کس نہ کرنے کا نام تقوی ہے، تو اس میں سب معصیت، سب منکرات وہ داخل ہیں۔
کفر نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے، شرک نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے، بدعت نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے، سود سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے، رشوت سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے، کبائر گناہ سے بچ جانے کا نام، اللہ کی نافرمانی بغاوت سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے، کچھ کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھو۔ آج گنگا الٹی بہتی ہے کہ کچھ کرنے کو تقویٰ سمجھ لیا گیا ہے۔ تقوی کا معنی ہے پرہیز، بچ جانا، کفر سے بچ جانا، شرک سے، بدعت سے، تمام کبائر سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، بغاوت سے، منکرات سے، معصیت سے، یہ بچ جانے کا نام یہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو فرمایا اس جنت کا حال سنو جس جنت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے بچ بچ کر زندگی بسر کرنے والوں کے ساتھ، بچ بچ کر زندگی گزارنے والوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ کیسی جنت ہے؟ سنو، فیہا انہار، اس میں ہیں کئی نہریں، من مائن، کس کی؟ پانی کی، مائن پانی کی نہریں ہیں۔ کیسا پانی؟ غیر آسن، جس کی کبھی رنگت بھی نہیں بدلے گی، بو اور ذائقہ بھی نہیں بدلے گا۔ اس کے اللہ نے کئی نہریں جاری کر رکھی ہیں جنت میں۔ ایک نمبر 2، وَأَنْهَارٌ، اور کئی نہریں اللہ کریم نے جاری کر رکھی ہیں، مِن لَبَنٍ، لابن، دودھ کی، لابن، دودھ کی نہروں کو جاری کر رکھا ہے۔ کیسا دودھ؟ ملاوٹ والا ہے کہ رنگت بھی بدل جائے نہیں۔ لم یتغیر طعمہ، لم یتغیر طعمہ، اول خالص دودھ، اور پھر اس پہ جتنا بھی عرصہ اور دورانیہ گزرتا جائے، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ اور مزہ کبھی بدلے گا بھی نہیں۔ فریج میں دودھ رکھتے ہو، فریز کرتے ہو، خراب تو نہیں ہوتا لیکن تازے جیسا بھی نہیں رہتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ تازے دودھ کا جو ذائقہ مٹھاس ہے وہ لذت نہیں رہتی، خراب نہیں ہوتا، کارآمد ہے، لیکن وہ تازہ بھی نہیں رہتا۔ فرمایا جنت میں جو دودھ کی نہریں ہیں ملاوٹ سے پاک، اور ان پہ جتنا بھی عرصہ دورانیہ گزرتا رہے ہمیشہ تازہ دودھ ان میں رہے گا۔ لم یتغیر طعمہ، ان کی لذت میں، مٹھاس میں، ذائقے میں، لم یتغیر، کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، وَأَنْهَارٌ، اور کئی نہریں ہوں گی، من خمر، شراب کی، لیکن یہ دنیا والی گندی نہ، وہ دوسرے مقام پہ سورۃ الدہر میں وہ شراب ہوگی، شرابن طہورا، وسقاہم ربہم شرابن طہورا، پلائے گا رب ان کو ان کا، کیسی شراب پلائے گا؟ شرابن طہورا، پاکیزہ شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے سر درد بھی نہیں ہوگا، دماغ میں خرابی اور بگاڑ بھی پیدا نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کو جو دنیا کی گندی شراب سے بچ جائے گا، آخرت کا یہ ثمرہ اس کو حاصل ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی، من خمر، اس پاکیزہ ستری لذت دار شراب کی، لذت جو بڑی لذیذ ہوگی، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ نمبر 4، وَأَنْهَارٌ، اور کئی نہریں ہوں گی، من عسل، کس کی؟ شہد کی۔ کیسی شہد؟ گڑ کی پت بنائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑا خالص شہد ہے، کیسے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، خالص ہے، اپنے ہاتھ کا بنا ہوا۔ یہ پیٹیاں جو رکھتے ہیں نا، ڈبے، یہ بھی بڑے چالاک لوگ ہیں۔ یہ بھی ساتھ وہ ایک دیکھا کرو دیگچا پتیلا، اس میں وہ کبھی گڑ کبھی چینی
وہ اس میں ڈال کے اوپر پانی ڈال کے وہ رکھتے ہیں، وہاں سے یہ مکھیاں آتی ہیں اور اسے چوس کے جا کر کے وہ شہد بناتی ہیں۔ یہ ملاوٹ، طرح طرح کی ملاوٹیں۔ فرمایا جو جنت کا شہد ہوگا مصفا، سبحان اللہ، اللہ کی کیسی کھری اور خالص نعمتیں ہیں۔ مصفا، پاکیزہ، ستھرا اور بالکل صاف و شفاف، کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہوگا۔ یہ پینے کی نعمتیں، مشروبات، انہار، نہریں، وَلَهُمْ فِيهَا، اور واسطے ان اہل جنت کے ہوں گی، فیہا، اس جنت میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوہ جات، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوہ جات، پھل، یہ کھانے کی نعمتیں، سبحان اللہ۔ آگے جملہ، یہ کھانے پینے کی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان میں سب سے بڑی نعمت اور ان نعمتوں کے حصول کا ذریعہ نعمت وہ ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی مغفرت اور بخشش، یہ سب نعمتوں میں سب سے بھاری اور افضل ہے کہ اسی مغفرت اور بخشش کا نتیجہ یہ دیگر نعمتیں بھی حاصل ہوں گی۔ مغفرت نہ ہو تو یہ کوئی نعمت بھی حاصل ہو سکے گی نہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، یہ کھانے پینے کی نعمتیں، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ تیرے رب کی مغفرت اور بخشش ہے، اس کی رضا اور نجات ہے۔ آؤ اپنے سبق پہ، یہ ہے جنت کا تعارف، صفحہ 473 میں فرمایا اولئک لہم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے ہوں گے باغات ہمیشگی والے، تجری جاری ہیں، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں۔ یہ قسم و قسم کی، یہ کھانے کی نعمتیں اور پینے کی نعمتیں۔ اب اس کے بعد پہننے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، معقولات، مشروبات، اور اب ملبوسات، اب پہننے کی لباس۔ لباس بھی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ سورہ اعراف میں ذکر کیا کہ میں اللہ کریم نے بنی آدم کے لیے ایک نعمت یہ بھی کی کہ انہیں میں اللہ نے لباس عطا کیا، جو ستر پوشی، جسم چھپانے کا ذریعہ بھی اور ساتھ ساتھ زیب و زینت بھی، خوبصورتی کا باعث بھی۔ تو یہ جنت میں بھی نعمت ہوگی۔ یحلون فیہا، تیسری قسم نعمتوں کی، ملبوسات۔ یحلون، کرو مانا، پہنائے جائیں گے، فیہا، اس جنت میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، لیکن دنیا میں مرد کے لیے حرام اور ناجائز، جنت میں اس کو جائز کر دیا جائے گا بطور زینت کے۔ جس طرح شراب، گندی شراب دنیا میں اہل ایمان پر حرام، لیکن جنت کی پاکیزہ شراب اہل جنت کے لیے حلال۔ وَيَلْبَسُونَ، اور پہنیں گے، ثِيَابًا، کپڑے، ثِيَابًا، کپڑے، خضراً، سبز رنگ کے، لیکن لازمی نہیں، جو پسند کریں گے۔ وہ سورہ حامیم السجدہ میں لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہی ملے گا۔ تو یہ مقید اور خاص نہیں کیا، حصر نہیں ہے، محض اس کا ذکر ہے۔ پہنیں گے ثِيَابًا، کپڑے، خضراً، سبز رنگ کے بھی، اور رنگ اور کلر بھی پہنیں گے، من سندس و استبرق، ریشم کے وہ کپڑے، لیکن ریشم دنیا میں مرد کے لیے پہننا حرام، جنت میں حلال اور جائز ہوگا۔ دنیا میں اجازت نہیں، جنت میں جائز ہوگا۔ سندس، باریک ریشم، استبرق، موٹا ریشم، جو طبیعت کے مزاج کے موافق ہوگا۔ باریک ریشم پہننا چاہیں گے تو وہ بھی میسر، موٹا کپڑا، لباس، موٹا ریشم پہننا پسند کریں گے،
اہل جنت یا کبھی ذرا ٹھنڈک محسوس کریں گے تو فرمایا وہ بھی میسر، یہ پہننے کی نعمتیں اور اب رہن سہن کے لیے فرمایا متکئین فیہا، سبحان اللہ۔ نمبر 4، متکئین فیہا، وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، سہارا لیے ہوئے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائک، علی الارائک وہ سونے کی تاروں سے مزین اور جڑے ہوئے تخت پوش، وہ اعلیٰ درجے کے ان کے لیے لگے ہوئے بیڈ، وہ ان کے لیے لگے ہوئے بچھونے اعلیٰ درجے کے، علی الارائک ان پہ بیٹھیں گے اور محفل کچہری لگائیں گے اہل جنت جنت میں، سبحان اللہ۔ اور وہاں کی محفل کا مزہ بڑا ہوگا۔ یہاں دنیا میں بھی محفلیں سجاتے ہو، کبھی بورڈ کے نیچے، کبھی کسی چوک چوراہے پہ، لیکن اس میں محفلوں کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے کہ محفل میں ساری چیزیں مطلب کی نہیں ملتی، کہ دل آزاری والی باتیں بلکہ اکثر ہوتی ہیں، جھوٹ بھی سننے کو ملتا ہے، لغو بیہودہ باتیں، دوسروں کی توہین حتک، ایک دوسرے پہ جملے کسنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، غیبت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ لیکن جنت میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، دوسرے مقام پہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، فرمایا جنت میں اہل جنت سے کبھی جھوٹ سننے کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اہل جنت میں سے کسی جنتی کی زبان سے کبھی جھوٹ سننے کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے کے جو عادی ہیں وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ کوئی جھوٹا جنت میں ہو گئی نہیں تو جھوٹ کہاں سے سننے کو ملے گا؟ وہ تو سچی جگہ ہے، سچوں کے لیے ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نکتہ ہے نا۔ قرآن نے اہل جنت کی صفت ذکر کی، ولا کذابا، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، جھوٹا کوئی نہیں ہوگا، جھوٹ سننے کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہوگا، وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، لغو بیہودہ، بیہودہ کلام سننے کو نہیں ملے گا، پاکیزہ کلام کریں گے اہل جنت، خوبصورت کلام کریں گے، سینے پاک اور صاف ہوں گے، ایک دوسرے کا حسد، کینہ، بغض، نفرتیں، عداوتیں یہ نہیں ہوں گی۔ اللہ جنت پاک ہے، اس میں داخلی پاکوں کو کرے گا۔ بعض اہل ایمان جو ناپاکیوں میں منہ مارتے رہے نا دنیا میں، انہیں اللہ پہلے جہنم کی بٹھی میں ڈالے گا پاک کرنے کے لیے۔ سمجھو تو جنت پاک ہے، پاکوں کے لیے ہے۔ کوئی ناپاک اللہ کی پاک جنت میں، پاک جنت وچ کوئی ناپاک ونجے، کیوں؟ اللہ جنت ان ترکاونا تا نہیں، گندا تا نہیں کرنا، وہ تو ستھری جائے، اسے ستھرے لوگ ہی جا سے، پاک جنت میں پاک ہی جائیں گے۔ اور جو اہل ایمان، توجہ کرو تو جملہ بڑا آیا ہے، اہل ایمان دنیا میں ناپاکیوں میں، گندگیوں میں، پلیدیوں میں، گناہوں میں منہ مارتے ڈالتے رہے، اللہ انہیں بھی جنت میں داخل تو کرے گا، لیکن پاک کر کے بعد میں جنت میں داخل کرے گا۔ پاک کہاں کرے گا؟ جہنم کی بٹھی میں، جہنم کی بٹھی میں۔ یاد رکھو جہنم میں دو قسم کے لوگ جائیں گے، ایک وہ جن میں ایمان ہی نہیں ہوگا، کافر، مشرک، منافق، اعتقادی، بدعت کرنے والا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بعض اہل ایمان بھی گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے، دونوں کے جانے میں فرق ہوگا، گئے تو دونوں جہنم میں، پر دونوں کے جہنم میں جانے کا فرق ہوگا۔ کافر، مشرک، بدعتی جائے گا ذلیل ہونے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے، لیکن اہل ایمان گناہگار جہنم میں جائے گا پاک ہونے کے لیے۔ جزاک اللہ۔
اس کی تذلیل کی جائے گی، اس کی تطہیر کی جائے گی۔ وہ ذلیل ہونے کے لیے جائے گا، یہ پاک ہونے کے لیے جائے گا۔ آگے جملہ سنو، جب یہ پاک ہو جائے گا تو پھر اللہ اسے رب اپنی پاک جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جہنم میں پاک ہونے کے لیے وہی جائے گا جس کا پاک ہونا ممکن ہو۔ جس کا پاک ہونا ممکن ہی نہیں، وہ ذلیل ہونے کے لیے جہنم میں جائے گا، کبھی پاک نہیں ہو سکے گا۔ کیسے؟ پلید دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو دھونے سے پاک ہو سکتا ہے، لیکن ایک وہ جسے 7 سمندروں میں غوطے دو تے تاں بھی پاک ہو سکتا۔ آدمی حالت جنابت میں ہے، یہ مسائل سن رہے ہو عصر کی نماز کے بعد، ناپاک ہو گیا، پلید ہو گیا، اب اس پہ ایک ڈول پانی کا بہا دو، غسل کرا دو، یہ کیا ہو جائے گا؟ بولتے نہیں ہے، پاک ہو جائے گا۔ آدمی حادث لاحق ہو گیا، بے وضو ہو گیا، ایک لوٹا پانی کا ضرورت ہے، بہائے گا، وضو کرے گا، وضو والے اعضاء دھوئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک یہ بھی پلید ہے، غور کرو تو جملے پہ، جس پہ ایک ڈول پانی کا بہاؤ غسل ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ پاک۔ یہ بھی پلید اور ناپاک ہے کہ ایک لوٹا پانی کا بہاؤ وضو کر لے تو کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ ایک وہ بھی پلید ہے، انما المشرکون نجس، ایک یہ بھی پلید نہیں، پلیدی ہے، اس پر 7 سمندر پانی کے انڈیل دو تب بھی یہ پاک ہو سکتا نہیں ہے۔ آب زمزم سے بھی کہنا تو نہیں چاہیے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، پاک پانی ہے، اس مردود پہ کہاں ضائع کرے، پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آب زمزم بھی اس پر انڈیلتے بہاتے رہو تب بھی مشرک کبھی غلیظ پاک ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ جہنم میں جائے گا تو یہ کبھی پاک وہاں بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب پاک نہیں ہو سکے گا تو یہ ابدی جہنمی ہوگا، نہ پاک ہوگا نہ کبھی رب کی پاک جنت میں آنے کے قابل بنے گا۔ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ہاں، کیا کہہ رہا تھا؟ وہاں جہنم میں اہل ایمان جائیں گے لیکن پاک ہونے کے لیے، جب پاک ہو جائیں گے تو پھر اللہ انہیں اپنی پاک جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں جھوٹ سننے کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ کوئی جھوٹا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ لغو بےہودہ بات جہنم میں سنائی نہیں دے گی، اس لیے کہ بےہودہ آدمی جب تک پاک نہ ہو جائے، وہ بھی ایماندار ہے تو تب وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ولا تعصیم، کوئی دل آزاری والی بات، گناہ والی بات، ناپسندیدہ بات اہل جنت سے سنائی نہیں دے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جنت بھی پاک ہے، اس میں جائیں گے بھی پاکیزہ لوگ، ان کی وہاں محفل اور مجلس بھی ہوگی تو بڑی پاکیزہ محفل ہوگی۔ اس کو دیکھو ذرا 11ویں پارہ میں، یہ سبق پورا کر لو بھائی، ادھر پھر نہ آنا پڑے۔ متکئین فیہا علی الارائک، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائک تختوں پر، عالی شان ان بچھونوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں نعم الثواب، وہ کیا خوب بدلہ ہے۔ نعم الثواب، ثواب کا معنی بدلہ، صلہ، عوض۔ نعمہ کیا خوب ہے بدلہ ان کو یہ جو جنت کی صورت میں دیا جائے گا۔ وحسنت، سبحان اللہ، غور کرو تو، وحسنت لفظ کیا آیا؟ حسنت۔ پڑھو نا ذرا جملہ سمجھاؤ، پیچھے کیا آیا؟ عمل بھی کرتے رہے، اجر من احسن عملا۔ یہ جب عمل احسن تو آخرت میں جنت کا ٹھکانہ بھی حسنت۔ نہیں سمجھے نا، نہیں پہنچے۔ حسن کبھی ان سے جدا نہیں ہوگا، عقیدہ حسن والا، اتباع کل پڑھ چکے ہو، حسن والی، عمل حسن والا، زندگی حسن والی، تو کل قیامت کے دن جنت میں ٹھکانہ بھی حسن والا۔ حسنت کیا ہی حسین ہوگا، فعل تعجب کا صیغہ ہے۔ حسنت کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی حسین ہے، مرتفقہ ان کے رہنے کی جگہ،
ان کا ٹھکانہ۔ تو فرمایا نعمت ثواب اجر اور بدلہ بھی خوب اور رہائش ٹھکانہ بھی بہت خوبصورت۔ سورہ یونس دیکھو 11واں پارہ، صفحہ ہے 332، صفحہ 332 سورہ یونس، پہلی سطر صفحے کی آیت نمبر 9-10 مل گیا صفحہ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی دو شرطیں آئی نا، ان الذین کرو مانا، بولو بے شک وہ لوگ، آمنو روزے پہنچتا نہیں تھکائے ہو یا بولو نا، جو ایمان لے آ چکے ہیں، وعملوا الصالحات اور عمل کیے ستھرے، قیامت کے میدان میں آئیں گے، یہدیہم راہ دکھائے گا ان کو، سمجھنا، یہدیہم راہ دکھائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، معنی پہ غور نہیں کر رہے آپ، یہدیہم یہ ایمان خالص اعمال صالحہ کرنے والے میدان معاشر میں آئے، اللہ فرماتے ہیں یہ آئیں گے تو یہدیہم، معنی پہ دھیان، بڑا نکتہ ملے گا، رہنمائی کرے گا ان کی، راہ دکھائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، ان کا رب، کیوں راہ دکھائے گا، کیوں ان کی رہنمائی کرے گا، بی ایمانہم، بی ایمانہم کا با سببیہ، بسبب ان کے ایمان کے، بدولت ان کے ایمان کے، ان کے ایمان کی وجہ سے کہ ایمان پر رہے، ایمان پر خاتمہ ہوا، آج ایمان کا جوہر لے کر آئے ہیں، ان کے ایمان کے بدلے میں، ثمرے میں، نتیجے میں اللہ کریم ان کو راہ دکھائے گا، کس چیز کی راہ، تجری اس جنت کی جس کے نیچے جاری ہے، من تحتہم الانہار، طرح طرح کی نہریں، کیا سمجھے ہو، اللہ ان کو جنت کی راہ دکھائے گا، میدان معاشر میں پہنچیں گے، اللہ فرمائیں گے وہ سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہے، تمہارے لیے منتظر ہے، جاؤ یہاں پہ کھڑے نہ ہو، وہ کیوں، یہاں کافر مشرک منافق بدعتی کی ہوگی لٹریشن، کہیں اس نو مریدہ کٹیدہ ویک کے پریشان نہ ہو جاؤ کہ ہن شاید پیچھے ساڑھا نمبر لگن آلا، اس لیے آج یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آج کوئی ذلت ندامت رسوائی، کوئی خوف اور حزن تمہارے قریب نہیں بھٹک سکے گا، لہٰذا جاؤ، یہدیہم ربہم ان کا رب ان کو راہ دکھائے گا جنت کی، یا اللہ اتنے بڑے خوش نصیب، خود اللہ انہیں جنت کی راہ دکھائے گا، کون سا کمال کر کے آئے، فرمایا بی ایمانہم، سنو تو بی ایمانہم، ایمان کی بنیاد پر یہ نعمت اور انعام ملے گا، اس لیے ایمان کی فکر زیادہ کرو، عقیدے کی اصلاح کی فکر زیادہ کرو، اگر عقیدہ مذہب دین ایمان کی فکر نہیں کی، ٹوٹل عمل سے شروع ہوئے عمل پہ اینڈ ہو گیا، تو سوائے جہنم کے کچھ نصیب نہیں ہو سکے گا، ایمان عقیدہ اساس اور بنیاد ہے، جیسے بنیاد کے بغیر یہ عمارت قائم رہ سکتی نہیں، اسی طرح ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی عمل کی عمارت بھی اوپر تعمیر نہیں رہ سکتی، تو بی ایمانہم جنت کے داخلے کی شرط اول ایمان خالص، ایمان، یہدیہم ربہم بی ایمانہم راہ دکھائے گا ان کو ان کا رب جنت کی، بی ایمانہم بسبب ان کے ایمان کے، وہ جنت کیسی ہے، تجری کہ جاری ہے، من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، سبحان اللہ،
فی جناتن بیچ ایسے باغات کے النعیم جو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، پھلوں سے نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ خیر سبق کی بات آگے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جنت میں یہ جنتی بسیرا کریں گے، رہیں گے۔ دعواہم فیہا، دعواہم فیہا، پکار ہوگی ان کی جنت میں، بولنا ہوگا، تکیہ کلام ہوگا، وظیفہ ہوگا ان کا جنت میں کون سا؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ اور کیا آپ نے؟ جنتی جنت میں کہیں گے سبحانک اللہم، غور کرو تو جملہ دوں، جنتی جنت میں کیا کہیں گے؟ بولو تو، یہ تو یاد ہے نا، لیکن وہی جنت میں جائیں گے، پہنچیں گے، یہ کہیں گے جو دنیا میں بھی کہتے رہے سبحانک اللہم۔ کہاں کہاں کہاں؟ مانا نماز پڑھتے رہے، دنیا میں نماز پڑھیں گے تو سبحانک اللہم پڑھو گے نا، دنیا میں نمازی بن کر رہے، سبحانک اللہم پڑھتے رہے، نمازی مطلب بن کر رہے، بے نمازی نہیں ہے تو کل جنت کے اندر بھی انہیں یہی پڑھنا نصیب ہوگا، سبحانک اللہم۔ پہنچے ہو بات کے کہ نہیں پہنچے؟ سبحانک اللہم، سبحان اللہ، پاک ہے تو اے اللہ، یہ تو اپنی زبان پہ وظیفہ ہوگا، تسبیح ہوگی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور آپس کا ان کا ہوگا تحفہ، ہدیہ اور تحیہ، جب آپس میں ملیں گے جنت میں تو سلام، کیا کہیں گے؟ سلامتی ہی سلامتی، سلام کریں گے ایک دوسرے پر، فرشتے بھی ان کی ملاقات کے لیے آئیں گے، وہ بھی آ کر انہیں سلام کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وہ بھی کریں گے، اوپر سے عرشوں کا رب بھی انہیں سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ یہ پھر بیٹھیں گے، محفل مجلس لگائیں گے، خوب خوش گپیاں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وآخر دعواہم، جب محفل ختم کرنے لگیں گے، برخاست کرنے لگیں گے، تو پھر آخر پہ دعواہم، ان کا آخری جملہ اور کلمہ اور بول ہوگا ان الحمدللہ رب العالمین، ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آخری بول ہوگا کہ اللہ اپنی صفتوں میں، تعریفوں میں، خوبیوں میں، کمالات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کون؟ اللہ جو رب العالمین ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا